बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं शुमाल एचटी न्यूज़। आज नाज़रीन हम लोग इस टाइम एक और कैंडिडेट के यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है अहमद नवाज़ खान और ये PK 42 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कौमी वतन पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो इनसे डिस्कशन करेंगे, इनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होगी। इसमें हम इनका मंशूर भी जानेंगे, मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से भी बात होगी, वोटर के माइंड सेट के हवाले से भी बात होगी। इस दफ़ा जो नौजवान वोटर आ रहा है सामने उसके हवाले से भी बात होगी। तो बड़े दिलचस्प क्वेश्चन इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो शो को ज़रूर देखिएगा। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका मंशूर क्या है, आप इलाके के लिए क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिन पे आगे आप काम करना चाहते हैं? देखें जी, मैं जिस तरह कि आपने बताया कि एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्यों कौमी वतन पार्टी से। ठीक है। तो जब मैंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फ़ैसला किया तो बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, तो इसमें आपको PTI के लोग भी वोट देंगे, नून लीग के लोग भी वोट देंगे, दीगर जमातें भी वोट देंगी, तो ज़रा आसान हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा जी कि हज़ारा डिवीज़न में आज तक एक रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं वो शरपा साहब के दौर में हुए हैं। 2 दफ़ा वो वज़ारत आला के अहदे पर रहे हैं। तो हमारे एक्स यहाँ से मिनिस्टर थे शमरोज़ खान जदून, जिनके दौर में बेपनाह अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए थे, और उस टाइम वज़ीर आला थे शरपा साहब। एबटाबाद बोर्ड जो है हमारा, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है, ये सब शरपा साहब की वजह से है, उनकी मरून मेहनत है। तो उनकी पार्टी में जाने का फ़ैसला भी और वजह भी यही थी, और आज उनकी पार्टी से मैं इलेक्शन इसलिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कि ये पार्टी बेसिकली जी गरीब परवर पार्टी है, नौजवानों की हमदर्द पार्टी है, और मुझे यकीन है जी कि इंशाल्लाह पहले तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह कामयाबी देंगे, और खुदा न खास्ता नहीं भी होते तो हमारी पार्टी का ये मंशूर है जी, मैनिफेस्टो है जी कि हम अपने लोगों को आधे में छोड़ते नहीं हैं, और इंशाअल्लाह ताला रोज़गार के मसले हों, तालीमी मसाइल हों, इलाकाई मसाइल हों, इंशाअल्लाह वो तरजीह बुनियादों पे हल किए जाएंगे। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि मैं रश्क के इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के इलाके के साथ बड़ी ज़्यादती की गई कि उठा के पहले हमें बकोर सर्कल के साथ, फिर बाद में जी हमें इन्होंने शेरवान सर्कल के साथ लगा दिया, और बाद में फिर बकोर सर्कल के साथ लगा दिया। तो ये कोई बकोट की आवाम का या बोई की आवाम का या रोड की आवाम का उनके तो वजह नहीं है ना, ये वजह वो माफिया है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे गामज़न है। तो हमारी लड़ाई उस माफिया के ख़िलाफ़ है कि जो हमें तकसीम करके हम पे रूल करना चाहते हैं अपने मक़ासद के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा पहली दफ़ा उनको मुज़ामत का सामना करना पड़ा है, और मैं आपको यकीन दिला दूँ कि इस माफिया को इंशाअल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। और चाहे वो बकोट की आवाम हो, बेरोड की हो, कुकमंग की हो, बोई की हो, तलोला की हो, इंशाअल्लाह वो सब हमारे भाई हैं। रश का इलाका है, मीरपुर यूनियन कौंसिल है, बल्टेरी यूनियन कौंसिल है, बड़ा पीर खान की विलेज कौंसिल 1 नहीं है, लेकिन उसके साथ तरनाई वाली साइड जो है वो हमारे साथ है। इस तरह बांडा काजी है, और बांडा शेर खान है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सबके साथ हम यकसां वो रखेंगे। और मैं जब अभी अपने हलके में गया हूँ तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है जी कि यहाँ से चंद कदम दूर जो है तरेड़ी है, रियाला है, जो कि हमारे ज़िला एबटाबाद का हिस्सा है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वहाँ पे आज भी रोड नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, BHUs नहीं है, कोई पुसाने हाल नहीं है, सीधा पाँव आप नहीं रख सकते, पीने का पानी नहीं है, छप्पड़ में पानी पी रहे हैं लोग। लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, यानी कि लड़कों के लिए अगर हैं तो वो भी मैक्सिमम मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जी। और अगर आप इस हलके में जाएं तो आपका दिल खून के आंसू रोएगा। और मेरा मंशूर इस टाइम पे यही है कि अल्लाह ताला अगर मुझे कामयाब करते हैं तो मैं अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकूं, मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं जो आज 2024 में भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं।
بالکل آپ ٹھیک ہے. یقین نہیں کر سکتے کہ آپ اگر ان علاقوں میں چلے جائیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج آپ 2024 میں کھڑے ہیں اور آج بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بنیادی سہولت تو چھوڑیں، اٹھا کے وہ چارپائیوں پہ لے کے 3 4 گھنٹے پیدل مسافت طے کر کے پھر گاڑی میں ڈال کے اور پھر ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. یہ جو لوگ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے مسیحا ہیں جو 5 سال بعد چہرہ دکھاتے ہیں اور نئے لالی پاپ دیتے ہیں، وہی چہرے جو 80 سے لے کے آج تک وہی چہرے مختلف پارٹیاں بدل کے کبھی جنیجو لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، چہرے وہی ہیں اور نام بدل کے ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم پہ دوبارہ حکمرانی. اور ان کو ووٹ دینے کے لیے ہماری جو مجبور عوام ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو قدموں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کو ووٹ دینے کے. ان کو شرم نہیں آتی کہ کس منہ کے ساتھ یہ اس عوام کے ساتھ 5 سال بعد دوبارہ جاتے ہیں نیا لالی پاپ لے کے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو ووٹ بینک تھا اس میں نوجوان تھے، تو اس میں سے کئی نوجوان ایسے ہیں جو اس ٹائم کنفیوژن کا شکار ہیں. تو ان نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کویشچن میرا یہ ایڈ کر لیں کہ آپ کے علاقے جتنے بھی علاقوں کے آپ نے نام لیے، یہاں پہ صحت کا اور سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم بے روزگاری کا ہے، تو ان چیزوں پہ آپ کیسے روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو بحثیت پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں. اگر ان سے نشان دیا گیا تو یہ اگر عدالت کا فیصلہ ہے تو اس پہ تو دیکھیں میں بحث بھی نہیں کر سکتا اور اس پہ ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، ان کا الیکشن کا معاملہ ہے. ان کی حکومت کے دوران بھی ان کو یہ نوٹس ملے تھے کہ آپ الیکشن کروائیں گے، اگر وہ نہیں کروا پائے. بہرکیف یہ پولیٹیکل ابھی جو پی ٹی آئی کے نام سے جو کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں. آزاد امیدوار ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آزاد امیدوار ہمیشہ منڈی لگتی ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو پی کے 42 سے آزاد امیدوار ہیں، ان کے تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ ان سے کہیں جی کہ حلف دیں. یہ تو حلف سے بھاگتے ہیں کہ آپ انٹیکٹ رہیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ. ابھی یہ کچھ دن پہلے اریسٹ ہوئے تو میں سمجھا کہ یہ رہیں گے کچھ دن اندر اور یہ انٹیکٹ رہیں گے. یہ کہیں گے جی میں تو خان کا، تو یہ تو چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو وہ اس کے ساتھ سودا بازی کر کے آ چکے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ کہ میں جیتوں گا تو آپ کی پارٹی میں جاؤں گا. تو ہمارے دو نوجوانوں کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. آج اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی کمٹمنٹ کدھر ہے اور یہ نام کس کا استعمال کر رہے ہیں اور جائیں گے کہاں. تو میرا نہیں خیال کہ میرے لوگ جو ہیں، میرے جو نوجوان ہیں، میرے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ہمارا ہی وہ حصہ ہیں، تو وہ اس کو ووٹ دیں گے. کبھی بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نظریاتی بندہ نہیں ہے اور اس نے آگے جا کے جو ہے وہ ان کے ووٹ کا سودا کرنا ہے. اور میں یہ پیغام بھی دوں گا اپنے ان دوستوں کو جن کو نہیں پتہ کہ اگر آپ کسی کی محبت میں، اپنے لیڈر کی محبت میں اس شخص کو چنیں گے تو کل کو آپ پچھتائیں گے. اور آپ کو چاہیے کہ آج سوچ سمجھ کر، آنکھیں کھول کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمارا نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کا بقا کا سوال ہے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا جی کہ بے روزگاری، دیکھیں بے روزگاری کا بہت بڑا المیہ ہے ایک، اور اس میں کردار جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا بھی ہے. وہ کیوں ہے کہ یہ ہمیں 2 سال 3 سال اپنے پیچھے دوڑا کے اس کے بعد ایک کلاس 4 کی جاب آتی ہے، اس پہ ہمیں ڈرخا دیتے ہیں. میرے نوجوان، میرے بھائی جو ہیں وہ ایم اے کی، بی اے کی ڈگریاں پکڑ کے اور پھر روزگاری سے تنگ آ کے آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کلاس 4 کی نوکری، کوئی کلرک کی، کوئی سیکورٹی گارڈ کی نوکری، اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن مقرر کریں، ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام مرتب کریں کہ ان کو آگاہی ملے، ان کو شعور ملے؟ سی ایس ایس کے پروگرام کیا یہاں پہ نہیں ہو سکتے؟ کیا پی سی ایس کے پروگرام یہاں پہ نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کو نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں فلاں کورسز آپ کریں، ٹیکنیکل کورس کریں جس میں آپ کو آگے جا کے کوئی سکوپ ملے گا؟ ایوب میڈیکل کالج ہمارا یہاں پہ ہماری زمینوں پہ بنا ہوا ہے، تو اس میں اگر گلگت بلتستان کا حصہ ہو سکتا ہے، مظفر آباد کا حصہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہزارے کے لوگوں کا ایسا نہیں ہو سکتا؟
بالکل ہزارے کی آپ نے بات کی، یہاں پہ میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا، تحریک صوبہ ہزارہ چلی تھی، اس کے بعد کافی اور بھی سے تحریکیں بنی ہیں، تو یہ صوبہ ہزارہ کیوں نہیں بن سکا، اور اس کے لیے آپ کیا آگے مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یا آپ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ تاریخ تو جس کا آپ ذکر اشارہ کر رہے ہیں یہ تو 2010 میں چلی، لیکن در حقیقت اس تاریخ کا آغاز 1988 میں ہوا تھا، اور 98 سے آنورڈز تو اس تاریخ کا حصہ میں ہوں، اور بڑی چھوٹی عمر میں اسکول لیول پہ جو ہے وہ میں یوتھ لیگ، ہزارہ یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے میں نے پریکٹیکلی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور ملکگیر دورے کیے تھے، اور پھر آنورڈز 2010 تک پھر آگے سینیریو چینج ہو گیا۔ تو میں جو اپنا پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں جی، تو 2010 کے بعد یہ تاریخ جو ہے یہ کڈنیپ ہو گئی ہے سیاسی لوگوں کے ہاتھ۔ اگر یہ جو اس کے موجد تھے، جو اس کے بانی تھے، جو خلوص دل کے ساتھ، ایک اخلاص نیت کے ساتھ اس تاریخ کو چلا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں رہتی تو شاید یہ پروان چڑھتی۔ یہ آگے سے جا کے اس پہ جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر جذبہ آ گیا ہے اور اویئرنیس آ گئی ہے اور صوبے کے اس پہ متفق ہیں، تو پھر یہ سیاسی نورہ کشتی سٹارٹ ہو گئی، سیاسی گد جو ہیں وہ اس پہ لپک پڑے، اور آگے کے حالات آپ کے سامنے کیا ہوئے۔ اور آج بھی میں آپ کو یہ بالکل برملا کہتا ہوں جی کہ تاریخ جو ہے اس کو چلانے کے لیے، اور اگر صوبہ ہزارہ بنانا ہے تو اس کو بالکل اسمبلیوں کی ضرورت بھی ہے۔ اسمبلی میں بھی ہمیں اپنے نمائندے بھیجنے پڑیں گے، وہ نمائندے جو جا کے وہاں پہ جرأت سے بات کر سکیں اس کی صوبے کی، وہاں پہ ان میں اتنی جرأت ہو کہ وہاں پہ جا کے یہ اپنا آواز اٹھا سکیں، ادا کر سکے۔ جب تک یہ اخلاص سے اپنی پوری نیت کے ساتھ وہاں پہ نہیں جاتے تو یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ خانہ پوری کرتے ہیں جی جب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا ٹائم نزدیک آ گیا ہے، پھر پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو آپ کے سامنے سارا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ کویسچن آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ووٹر کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس ٹائم ووٹر جو ہے وہ ینگ ووٹر اسپیشلی کافی کنفیوز ہے، ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی، تعلیم کے مسائل ہیں، میں نے پہلے آپ سے بات کی، بے روزگاری کے مسائل ہیں، ہر طرف سوسائٹی میں اس ٹائم پولرائزیشن بہت ہو چکی ہے، تو آپ کا کیا میسج ہوگا یوتھ کے لیے؟ دیکھیں جی، میں نہ صرف اپنے یوتھ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی یہ میسج چھوڑوں گا کہ جو میرے بزرگ ہیں انہوں نے اپنا ٹائم گزار لیا ہے، جو میرے ہم عمر ہیں ہم اپنا ٹائم دیکھیں گزار رہے ہیں، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو ہمارے یوتھ ہے، انہوں نے اپنا کل ابھی گزارنا ہے، اور ان کے سامنے ابھی بہت ایک لمبا سفر پڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا ووٹ جو ہے یہ کاغذ کی پرچی نہیں ہے، یہ کربا پروری نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی یا جذباتی وابستگی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا آنے والا کل ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو اس پرچی کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اس امیدوار کے حق میں استعمال کریں جو کل آپ کے لیے آپ کی بقا کی جنگ لڑ سکے، آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکے، جو آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکے، جو صرف گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ عملی طور پہ کچھ آپ کے لیے کر سکے۔ اور خدا را یہ جو چہرے بدل کے ہمارے سامنے لوگ آ رہے ہیں، اگر اس دفعہ ہم لوگ ہوش میں نہ آئے، اس دفعہ اگر ہم نے یہ چینج نہ لایا تو میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ ہمیں یہ موقع ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا احمد نواز خان صاحب جو کہ PK 42 کے امیدوار ہیں، انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انہیں موقع ملا تو یہ ایجوکیشن میں، امپلائمنٹ میں اور جتنے بھی کور ایشوز ہیں علاقے کے، ان پہ یہ کام کرنے کی نیت سے سامنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری ان سے بات ہوئی۔ دیکھتے رہیے مزید، پھر نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔